नमस्कार, आदाब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान की सेना के बारे में और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या वो इज़राइल के सामने उसकी क्या हैसियत है। मैं गिनती में नहीं पढ़ना चाहता कि कितने टैंक हैं और कितने जहाज़ हैं ही नहीं उनके पास ज़्यादा। तो उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, सेना है क्या ये? ख़ास तौर से आईआरजीसी अ, जो है ये एक बड़ी फ़ोर्स है वहाँ के ऊपर और इसका एक यूनिक उन्हीं ने बिल्कुल अलग बनाई है अपनी अ, फ़ौज जो है ना उसके बारे में और बात करेंगे कि किस तरीके से ये ऑपरेट करती है, इसका क्या पर्पज़ है। ये देखने की कोशिश करेंगे। अ, ज़ाहिर-सी बात है अमेरिका और इज़राइल की ताकत अथाह है, फिर उसके साथ-साथ ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली ये सब इज़राइल के साथ खड़े हैं, ये दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क हैं। लेकिन उसके बाद भी ईरान ने 300 मिसाइल दागे और कहा जा रहा है कि बहुत से ठिकानों पे उन्हीं ने टारगेट भी किया। हालाँकि इज़राइल का कहना ये है कि 99% उन्हीं ने अ, इन मिसाइल्स को गिरा दिया। अगर गिराया भी है तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? मिलियंस ऑफ डॉलर, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर लगा होगा। और फिर उसके अलावा ये कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मैंने बहुत से लोगों से बात की कि जिससे कि सारे मिसाइल 99% गिरा दिए गए। अब रिपोर्ट आ रही है कि कुछ जगहों पे क्षति अच्छी खासी पहुंची है। इसके बारे में पता नहीं है ज़्यादा डिटेल, कुछ समय और लगेगा। ये कैसे हुआ? इनके पास कहाँ से ये शक्ति आई है, मिसाइल प्रोग्राम और फिर उसके बाद उनका जो ड्रोन्स प्रोग्राम है वो बहुत ही अ अ, स्मार्ट कहा जाता है दुनिया में इसलिए कि उन्हीं ने जिस टाइप के ड्रोन्स बनाए। फिर दूसरी बात ये कि उनकी पूरी टैक्टिक्स ये है कि कम पैसे से किस तरह से जंग लड़ी जा सकती है। उन्हीं ने अपने सेना का जो गठन किया है वो बहुत कम पैसे में किया। उनके पास पैसा नहीं है, बजट बहुत कम है। सैंक्शन के चलते हुए तेल और गैस उनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हैं तो ज़्यादा वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते। इकोनॉमिक क्राइसिस भी है मुल्क के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लगातार ईरान डेवलप कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्हीं ने डेवलप किया है, सिविलियन वो यूरोपियन स्टैंडर्ड का है। और उनके पास बहुत से सेक्टर्स हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी काम कर लिया है, जिसमें न्यूक्लियर भी है, स्पेस प्रोग्राम भी है, मिसाइल भी है, ड्रोन्स भी है, नैनो टेक्नोलॉजी भी है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 2 गाड़ियाँ भी उनकी बनाई हैं उन्हीं ने जो बिक रही हैं। और फिर उसके अलावा ये भी है कि उन्हीं ने फार्मास्यूटिकल में भी काफ़ी आगे आ चुकी है। हॉस्पिटल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं जिनको कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉग्निशन है और बाहर से भी स्टूडेंट काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पढ़ने जाते हैं। तो ये उनकी जो इस समय जो मेन फ़ोर्स है, वो है आईआरजीसी, यानी ये जो है सिपह पासदारान इन्क़िलाब इस्लामी। सिपह की मतलब ये है सिपाही, जैसे यहाँ होते हैं सोल्जर्स। पासदारान के मतलब ये है कि गार्डियन ऑफ इस्लामिक रिवॉल्यूशन, यानी ये इन्क़िलाब इस्लामी जो है आया था 1979 में, जिसको कि ख़ुमैनी इमाम आयतुल्लाह रुहुल्लाह ख़ुमैनी जो कहलाते थे, जो इसके लीडर थे जिनके लीडरशिप में आया था, उन्हीं ने इस फ़ौज का गठन किया। ज़रूरत इसकी इसलिए पड़ी कि जो पुरानी आर्मी थी शाह ऑफ ईरान की, रज़ा शाह पहलवी के वक़्त में, वो टोटली अमेरिकन अ, की ट्रेन की हुई थी, उसका कमिटमेंट भी अमेरिका की तरफ ज़्यादा नज़र आता था, झुकाव। और फिर ये भी था कि वो रॉयल पैलेस जो था, यानी अ, शाह को का प्रोटेक्शन करती थी। ज़रूरत एक वजह से और पड़ी, इससे पहले ये हो चुका था 50s में, अर्ली 1950s में वहाँ के ऊपर एक बहुत पॉपुलर गवर्नमेंट आई थी। अ, जिबे मिल्ली यानी नेशनल फ्रंट की वो गवर्नमेंट बनी थी, जिसके लीडर थे मुसद्दिक। मुसद्दिक मुसद्दिक जब पावर में आए तो उन्होंने आके एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी को नेशनलाइज़ किया। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया और दूसरे मुल्कों ने भी अपनी यहाँ नेशनल ऑयल कंपनीज़ को नेशनलाइज़ करना शुरू किया, जिससे कि बर्तानिया को उस समय बहुत बड़ा सेटबैक लगा और अमेरिका को भी। इसलिए कि ये
سبھی جگہوں پہ اینگلو امریکن آئل کمپنیز تھیں، کہیں آرام کو امریکن چلا رہے تھے، کہیں برٹش تھے، تو کہیں برٹش پاور ڈکلائن ہو رہی تھی، امریکن پاور کا رائز۔ پھر اس کے بعد یہ تھا کہ اینگلو امریکنس نے مل کے کو کیا، آرگنائز کروایا وہاں کی سینا کی مدد سے، مصدق کو جیل ہوئی، اریسٹ ہوئے، اور شاہ آف ایران جو تھے ان کو واپس آئے، لائے گئے۔ شاہ آف ایران بھاگ گئے تھے اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد، ٹھیک ہے، ان کو ڈر تھا کہ کہیں کرپشن کے اور دوسرے کیسز میں ان کو انوالو نہ کیا جائے، اور امریکن یہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو سیف طریقے سے باہر لے جایا جائے، پھر ان کو واپس لایا جائے۔ ان کو لگا کہ اگر ہم انقلاب تو آ گیا ہے اسلامی، مگر یہ ہے کہ یہ کس طرح سے بچا رہے، اگر یہ سینا رہے گی جو شاہ کی سینا ہے تو یہ دوبارہ سے امریکن وہ کریں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے سینا ورچولی ڈیزالو کر دی گئی تھی اور نئی سینا کا گٹھن کیا گیا۔ اسی سینا نے پھر بعد میں عراق سے 8 سال جنگ لڑی، اس میں ادھکتر اس سمے میں جو تھے وہاں کے علماء تھے۔ ایران میں علماء کا رول ہمیشہ بہت رہا ہے، ہمیشہ شاہ کے خلاف ایک لمبی لڑائی لڑی، جب شاہ نے وہاں پہ وائٹ ریولوشن لائے، اور پھر اس کے بعد یہ تھی کہ وہاں پہ جتنے بھی اوقاف تھے ان کو نیشنلائز کرنے کی کوشش کی یا نیشنلائز کیے بھی، تو فوراً علماء کود پڑے اور علماء نے ایک لمبی لڑائی کی، جس کی وجہ سے آیت اللہ خمینی کو ملک بھی چھوڑنا پڑا تھا، عراق چلے گئے تھے سائلم میں۔ تو ان لوگوں نے اس آرمی کا گٹھن کیا، اس کا مین کام جو ہے وہ اسلامک ریولوشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے اور اس کے آئیڈیلز کو۔ اور اگر کوئی اس میں تقریباً 2.5 لاکھ تھے، اب بڑھ گئے ہیں، کافی ہو چکے ہیں، سولجرز ہیں اور آفیشلز ہیں، ان کا بہت ویسا رول ہے۔ یہ مطلب سوشل، اکنامک، پولیٹیکل، ہر فیلڈ میں آپ کو نظر آئیں گے سب، اس کے ساتھ ساتھ سینیہ شکتی کے ساتھ ساتھ۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کے ساتھ ایک بسیج بھی ہے، یعنی ایک اور پیراملٹری فورس ہے بسیج، جو کاؤنٹر کرتی ہے اگر کوئی وہاں پہ ایران کے ریولوشن کے خلاف کوئی موومنٹ کھڑا ہوتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کی ان کی مدد کرتی ہے۔ وہ والنٹری فورس ہے اور اس میں بہت لوگ ہیں، 90,000 کے قریب ہیں، لگاتار اس کی بھی اسٹرینتھ بڑھتی چلی آ رہی ہے، اور یہ اس طرح سے مل کے یہ کمبائن کرتے ہیں۔ پھر یہ اسٹریٹ آف ہرموز جو ہے، جہاں سے یہ چوک پوائنٹ کہلاتا ہے، جہاں سے یہ نیرو پاتھ ہے جہاں سے آئل ٹینکرز پاس ہو کے جاتے ہیں، کمرشل شپنگ ہوتی ہے، پرشین گلف سے پھر آتے ہیں عربین سی اور پھر دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، اس کو پروٹیکٹ کرنا تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہوسٹائل پاورز اس پہ قبضہ کر لیں اور ایران کو نہ آنے دیں، اس کو پروٹیکٹ کرنا۔ اور اس کے علاوہ اس کے بہت اس فورس کو سعودی عربیہ، بحرین، امریکہ اور سویڈن نے وہ کر رکھا ہے، آتنکوادی بھی گھوشت کر رکھا ہے۔ ابھی اسرائیل نے بھی ایک لیٹر لکھا ہے، 32 کنٹریز کو لکھا ہے کہ IRGC کو آپ لوگ آتنکوادی گھوشت کرنے کی اپیل کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کریں، مگر ایران کو بہت زیادہ فکر بھی نہیں ہے، کیونکہ ایران کی ساری راجنیتی جو ہے وہ لک ایسٹ پالیسی، خاص طور سے اس گورنمنٹ کی، ان کو لگتا ہے کہ امریکہ اور یورپ سے ان کو کوئی وہ نہیں ملے گی، راحت نہیں ملے گی، اور سینکشنز یہ لوگ نہیں ہٹائیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ انہی نے پیس ڈیل کی تھی جب ماڈریٹس آئے تھے، پاور میں تھے، روحانی کی گورنمنٹ نے نیوکلیر پیس ڈیل سائن بھی ہوئی تھی، جس میں امریکہ اور 5 پرماننٹ ممبر اور جرمنی شامل تھے، P5+1۔ اور لیکن اس کے بعد جب ٹرمپ صاحب الیکشن جیتے، پریزیڈنٹ بنے، اس کے بعد انہوں نے ودرا کر لیا امریکہ کو اس سے، دوبارہ سے سینکشنز امریکہ پہ، ایران پہ لگا دی۔ تو اس طرح ان کو لگتا ہے کہ اب کوئی امید نہیں ہے ادھر ڈیل کرنے کی، بلکہ لوگ ایسٹرن کنٹریز، افریقہ، لیٹن امریکہ، جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کی طرف دیکھنا چاہیے، یا چائنا، رشیا سے اچھے سمبند، بھارت، ان کی اسٹریٹجی میں بہت امپورٹنٹ ہے یہ دیش، یہ 3 خاص طور سے، اور پھر اس کے علاوہ جاپان، کوریا اور دوسرے دیش بھی، اور دوسری طرف لیٹن امریکہ میں بھی وہ وینیزویلا، ہر اس کنٹری کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں جو امریکہ کے ورد ہے، چاہے کیوبا ہو یا وینیزویلا ہو یا جہاں پہ بھی ہے۔
دوسری طرف اس فورس کی ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے، اس نے اپنے سہیوگی دل کو بہت سپورٹ کیا ہے، خاص طور سے یہ پالیسی جو تھی انٹروڈیوس کی تھی جنرل قاسم سلیمانی کی۔ جنرل قاسم سلیمانی یہ وہی ہیں جن کو امریکہ نے، جن کی ہتیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پیریڈ میں ہوئی تھی عراق کے اندر، انہی نے، قاسم سلیمانی نے حوثی ریبلز کو بہت سپورٹ کیا، پھر شیعہ ملیشیاز کو عراق میں کھل کے سپورٹ کی، مدد کی، ان کو بنانے میں ٹریننگ دی، جو کہ جنہوں نے ایک لمبی لڑائی لڑی داعش کے ساتھ، اور داعش کو ہرایا بھی، عراق سے باہر نکالا، اور سیریا میں بھی ان لوگوں نے مدد کی، وہاں پہ بشار الاسد کی گورنمنٹ نہیں گرنی چاہیے، یہ انہی کی لائن تھی، اور ایران اور رشیا کو انہی نے کنونس کیا اپنی گورنمنٹ کو اور رشینز کو کہ بشار الاسد کی مدد کریں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے، حزب اللہ کو بھی انہی نے کھل کے ان کا ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن بھی ان فورسز کا کیا، ڈرونز اور میزائل، ان چیزوں سے ان کو ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کی کہ وہ خود سے بنائیں، اور ایک اسٹرانگ، اس کا مطلب یہ کہ سبھی گروپ بیسیکلی دیکھا جائے تو شیعہ ہیں، حالانکہ ان گروپس کو وہاں کے دوسرے عراق میں مائنورٹیز کی بھی سپورٹ حاصل ہے، بہت سی مائنورٹیز ان کو سپورٹ کرتے ہیں، چاہے وہ یزیدی ہوں یا کرسچنز ہوں یا اس طرح کے ہیں، انہی نے بھی جوائن کر رکھی ہے۔ حزب اللہ میں بہت سے کرسچنز بھی اب ممبر بن چکی ہیں، کیونکہ جو وہاں پہ تھے ساؤتھ لبنان میں، ان کو انہی نے پروٹیکٹ کیا۔ یہ سارے گروپس جو ہیں اس طریقے سے بن کے چاروں طرف ایک پھیل گئے ہیں، بساط ایران نے پھیلا دی ہے، اور خاص طور سے پاسداران انقلاب، سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے۔ اس طرح سے اگر جنگ ہوگی تو سب سے زیادہ جو لڑائی لڑے گا وہ یہی، جو ریگولر آدمی ہے ان کی کمزور ہے، کیونکہ نہ تو اس کے پاس بڑے نیول شپس ہیں، نہ ہی اس کے پاس کیا کہتے ہیں ماڈرن فائٹر بامبر جیٹس ہیں کہ جن کے مادھیم سے لڑ سکے۔ اس لیے ایران نے جو ڈیولپ کیا ہے سستا وار فیئر، یعنی کم پیسے سے اپنی آرمی کو اسٹرینتھن کرنا، انہی نے اس کے لیے انہی نے ڈرونز بنائے ہیں، میزائلز بنائے ہیں الگ الگ رینج کی، جن کا وہ استعمال کرتے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں، میزائل ڈیفنس سسٹم بھی کہتے ہیں انہی نے، یعنی آئرن ڈوم ٹائپ کا ایک ڈیولپ کیا ہے، لیکن اس کی بارے میں زیادہ معلوم نہیں ہے ابھی کہ وہ کتنا، اس کی چھمتا کتنی ہے، کیا کہاں تک وہ کامیاب ہو پائے گا، بعد میں پتہ چلے۔ لیکن یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے آگے تو ان کی شکتی نہیں ہے، لیکن ان کی وار اسٹریٹجی جو ہے، یہ سبھی یہ جتنے بھی گروپس جن کا ہم لوگ ابھی نام لے رہے تھے، حوثی ہوں، شیعہ ملیشیا عراق کے، یا حزب اللہ، حماس، یہ بھلے کمزور ہوں مگر ان کو ہرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ حماس سے اسرائیل کی جیسی اسٹرانگ آرمی 6 مہینے سے لڑ رہی ہے، ابھی تک حماس کا خاتمہ نہیں کر پائی، ختم نہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ حوثی ریبلز نے جس طریقے سے دیکھا کہ سعودی عربیہ کی آئل انسٹالیشن کو ڈیمیج کیا، جس سے 50% ان کی آئل پروڈیوسنگ کیپیسٹی گھٹ گئی تھی، ان کے پاس ریزرو اتنا تھا کہ اس سے ان کو زیادہ چھتی نہیں پہنچی ہو، ورنہ آئل کے دام بہت بڑھ جاتے۔ پھر اس کے علاوہ انہی نے یو اے ای پہ بھی ایک اٹیک، گھاتک اٹیک کیا تھا، وہاں پہ آئل انسٹالیشن، وہ ڈیمونسٹریٹ کر چکے ہیں کہ ان کی چھمتا کیا ہے، اور اس کو روکنا بڑا مشکل کام ہے، اس لیے کہ یہ دکھائی کہاں دیتے ہیں، تو گوریلا وارفیئر، چلو یہ سبھی جو گروپس ہیں یہ انڈیپینڈنٹ بھی ہیں، یہ سوچ لینا کہ یہ پوری طریقے سے اسرائیل کے ایران کے لیے بست ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ حوثی ریبل بہت پرانا، حوثیوں کا موومنٹ جو ہے یہ شیعہ حوثی کا بہت زمانے سے ہے، جب سے ان کو سطح سے ہٹایا گیا ناصر کی سرکار نے ایجپٹ نے ارلی 60s میں، تب سے یہ برابر لڑ رہے ہیں۔ ان کا دمن ہو جاتا ہے، پھر کچھ سمے کے بعد ایک نیا امام لیے آتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایک موومنٹ کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھر اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے انہی نے سعودی عربیہ اتنے سمے سے لڑ رہا ہے مگر ان کو ہرا نہیں پایا اس جگہ پہ ان کا قبضہ، حالانکہ یہ پوری طریقے سے وہ ایریا برباد ہو گیا ہے، لاکھوں لوگ، یہ بہت اسٹرانگ ہو چکے ہیں۔
ان کی آئیڈیالوجی بھی اس سمے وہی ہے جو ایران کی آئیڈیالوجی، انقلاب ایران کی آئیڈیالوجی ہے، عراق میں ہو یا حزب اللہ ہو، تو آئیڈیالوجیکلی کنیکشن ضرور ہے ان کا، لیکن یہ کہ ان کو سپورٹ، لوکل سپورٹ بہت حاصل ہے۔ عراق میں بھی جس طریقے سے عراقی شیعہ ملیشیا نے ایک لمبی لڑائی لڑی اور داعش کو یعنی ISS کو وہاں سے ہٹایا اور ان کی جو خلافت تھی اس کو ختم کیا، اس طرح سے ان کو کافی سپورٹ مل گیا۔ ان کو سپورٹ وہیں لوکل نہیں بلکہ سنیوں نے بھی بہت دی، اس لیے کہ وہ بھی پریشان تھے جس طرح کی خلافت البغدادی نے اسٹیبلش کی تھی، اس سے وہ بھی چنتت تھے، وہاں کی عورتیں، وہاں کے بچے، اور اسی کارن جو کچھ انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا ہے یزیدیز اور دوسری کمیونٹیز کے ساتھ یا کردش کمیونٹی کے ساتھ چلتے ہوئے، ان کو سپورٹ بہت سی کمیونٹیز کی بھی مل گئی ہے۔ حالانکہ یہ باتیں ویسٹرن میڈیا میں بالکل نہیں آتی، یہ وہاں جا کے ہی پتہ چلتی ہے۔ اور پھر حزب اللہ کا گٹھن کیسے ہوا؟ حزب اللہ کے گٹھن میں سب سے بڑا رول جو تھا وہ اسرائیل کا قبضہ تھا ساؤتھ لیبنان میں، اس کو خالی کرانے میں حزب اللہ کا کام تھا۔ حزب اللہ سے پہلے وہاں پہ عمل موومنٹ تھا جو بہت پرانا موومنٹ تھا، جب عمل فیل ہو گئی تو حزب اللہ بنی، اور ایرانین ریولوشن والی آئیڈیالوجی، ایران نے ان کو مدد بھی کی اور ان کو سب، اور ان سب نے مل کے پھر، تو اس طریقے سے یہ انڈیپینڈنٹ گروپ ہے۔ ایران کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہی، ایران پلس ان لوگوں کے ساتھ کتنے کامیاب ملے گی، کامیابی ہوگی یہ آنے والا سمے بتائے گا، مگر اتنا ضرور ہے کہ ایران ایک تو پہلی بات یہ کہ اس کی اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ یہ یدھ آسانی سے ختم نہ ہو، جیسے کہ حماس کا چلتا رہے گا دھیرے دھیرے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ تیل کی سپلائی کو ڈسٹرب کرنا اسٹریٹ آف ہرموز میں بھی، اور پھر اس کے بعد لال ساگر یعنی ریڈ سی میں بھی ہوتی کی مدد سے، اور حزب اللہ بھی ادھر ایسٹرن میڈیٹرینین کو چھتی پہنچا سکتی ہے۔ تو اس وجہ سے کارن ورش امریکن، اسرائیلی، یورپین دیش جو اسرائیل کے سمرتھک ہیں، ان کی وہ کافی سمے تک اس ایریا میں ڈپلائے رہنا پڑے گا، اور ان سب میں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہوگا وہ IRGC کا ہوگا، جو کہ ایک بہت سکریہ اور ایک ایسی آرگنائزیشن بن چکی ہے جو کہ کافی وائٹل ہارڈن ہے، اور اس کو کافی ایکسپیرینس ہے، اور اس کے بڑے گھنٹھ سمبند بھی ان سبھی گروپوں کے ساتھ ہے، چاہے وہ سیریا میں ہو یا عراق میں ہو یا یمن میں ہو یا پھر اس کے علاوہ لبنان میں ہو، اسی اسٹریٹجی کے تحت وہ کام کرے گی۔ اور IRGC جو ہے وہ ایک پاورفل آرگنائزیشن بن چکی ہے ایک طرف تو، اور اس کی کمانڈ جو ہے وہ وہاں کے سپریم لیڈر کے پاس رہتی ہے، یعنی آیت اللہ خامنئی کے پاس اس کی کمانڈ ہے، اور وہی اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ ملک کے اندر ریگولر آرمی جو کو کر دیتی ہے اس کو بچانا کہ وہ کو نہ کرنے پائے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ وہ ایران کی کو پروٹیکٹ کرنا، ایران کو آئیڈیالوجیکلی بھی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے اس کو بنائے رکھنا، یا ایسے موومنٹ آتے ہیں جو اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں تو ان کو بھی۔ مگر یہ میں پھر سے کہوں گا کہ اسرائیل کے آگے یہ سب بہت کمزور ہیں، مگر یہ بے انتہا کمیٹیڈ اور موٹیویٹڈ فورس ہے۔ ایسے فورس کے ساتھ لڑنا مشکل ہمیں دکھائی دیتا ہے، کہاں تک کامیابی ملے گی ان کو یا کیا ہوگا یہ آنے والا سمے بتائے گا۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اتنی بات کریں گے، جلدی ایک پوڈ کاسٹ ہم آپ کے آبھاری ہیں، آپ نے سمے نکال کے اس کو دیکھا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور اس کو آگے بھی بڑھائیے۔ دھنیہ واد۔